अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। हिकु इंटरव्यू दौरान इमरान ख़ान जो चवणु आहे त मुल्क में जमहूरी मार्शल लॻल आहे। इमरान ख़ान जो चवणु हो त हुन जे कारकुननि जे ख़िलाफ़ जेको क्रैकडाउन शुरू कयो वियो आहे उन में बुनियादी इंसानी हक़नि जो बि ख़्यालु न रखियो वियो आहे। वकीलनि खे गिरफ़्तार कारकुननि सां मिलणु नथो ॾिनो वञे। इमरान ख़ान जो इहो बि चवणु हो त जेकॾहिं हुनखे फ़ौज गिरफ़्तार कयो त पोइ रद्द अमल बि फ़ौज जे हवाले सां अहिड़ो ई ईंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं वज़ीर आज़म जे सलाहकार एहतसाब वारे सलाहकार इरफान कादिर पिणु अॼु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जांच कई वञे त सुप्रीम कोर्ट इन मामले जो नोटिस छो न वरितो। इरफान कादिर जो इहो बि चवणु हो त 190 मिलियन पाउंड जो जेको करप्शन जो केस आहे पाकिस्तान जो मेगा स्कैंडल करप्शन जो केस आहे। काबीना खां इन हवाले सां जेका मंज़ूरी वरिती वई उहा बि मुबहम क़िस्म जी हिकिड़ी शकी क़िस्म जी मंज़ूरी वरिती वई। इन समूरी सूरत हाल जे हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां जे महिमान असांखे जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। सीनियर सियासी तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सबीन साहब। शाहीन साहब क्या कहिएगा, अगर खान साहब के हवाले से बात शुरू की जाए तो अब उनका ये जो जोर है वो एक तरफ तो मुज़ाकरात की तरफ है कि उनसे बातचीत फौरी की जाए, अब हुकूमत इस मूड में नहीं नजर आ रही। दूसरा जो एलिगेशंस लगाने का उनका जो टोन है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात या बातचीत की बात की जा रही है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत बातचीत नहीं करना चाह रही, हम तो हमेशा से तैयार थे बातचीत के लिए, और दूसरा जो उनकी टोन है इल्ज़ामात एलिगेशंस के हवाले से उसमें हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, क्या कहिएगा? आप कह रहे कि इमरान खान, ना तो मैं सेकंड करूंगा, हैरत होगी आपको भी कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब जो जुमला कहते हैं मैं भी पहली बार जो है उस जुमले को ऑन कर रहा हूं कि वो भी ये कहते हैं कि मैं तो इसको खिलाड़ी से ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन मैंने भी जो 50 साल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर तवज्जो दी है, मैं बहुत मुतहर्रफ होकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर लिखता भी रहा हूँ, सियासत भी देखता रहा हूँ, सहाफत भी देखता रहा हूँ, और मारूजी हमारी पॉलिटिक्स रही है। हम कभी किसी एक के साथ नहीं चले। जहाँ हम समझते हैं जमहूरियत हमारी वाबस्तगी है कि तनकीद करना है, हमने की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान की कोई जमहूरी जद्दोजहद थी या 24 करोड़ अवाम के जिंदगी में तब्दीली। नारा तो लफ्ज़ तो सेलेक्ट किया उन्होंने, लेकिन उनका दौर जो है 4.25 साल का वो जो है फाशिस्ट हुकूमत का दौर था। उसके अंदर जमहूरियत, इंतकामी कार्रवाइयाँ, नैब को के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, मीडिया के ऊपर बंदिशें और मीडिया की बदहाली जो सबसे पहले पाकिस्तान में हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है इमरान खान की हुकूमत पे आती है कि उन्होंने उनकी इक्तसादी नाकाबंदी इतनी सख्त की कि बेरोजगारी भी बहुत हुई। तो जो आदमी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता है वो मीडिया को नुकसान पहुंचाता है, जो मीडिया का दुश्मन होता है वो जमहूरियत उसके लिए किसी डिक्शनरी में नहीं होती। तो आज जो ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो आप भी सबीन साहब जानती हैं कि वो तो चोर 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 कहते थे अपोजिशन को, पार्लियामेंट को बेतौकीरी की है उन्होंने 2014 के धरने में भी, 2014 के धरने के बाद भी, हुकूमत में भी वो कब आके पार्लियामेंट में बात करते थे, या जब उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजावीज़ दी गई, शहबाज शरीफ ने भी दी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दी, बिलावल भुट्टो ने भी दी, तो और ख़ास तौर पे जब कोरोना आया जब भी उन्हें कहा कि आइए मिल के काम करें, लेकिन उनका तो तकब्बुर और रऊनत जो है, उनके स्मार्ट होने का जो नखरा है वो ख़त्म ही नहीं होता। वो नरगिसियत पसंद और एक नार्सिसिस्ट हैं जो अभी भी जो इनका इवन 9 मई के बाद भी उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत के हाथ में क्या है, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। यानी वो आदमी खुद अपने बारे में तारुफ ये करा रहे हैं कि वो एक सियासी फिगर नहीं है, वो एक सियासतदान नहीं है। वो खुद ये बताते हैं कि वो उनसे बात करते हैं जिनके से के जरिए वो पहले ताकत में आ चुके हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, और वो अल-इलान कहते हैं, जबकि बाजवा साहब भी कह चुके हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं कि हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिलेक्टर का किरदार अदा करती रही है। लेकिन उन्होंने तो चलिए, उन्होंने हो या जनरल फैज हो, बाजवा साहब हो, उन्होंने कहा, लेकिन ये तो खुद रिकॉर्ड पे हैं लाल टी शर्ट पहन के कि हम एजेंसियों को कहते थे जब हमें बजट पास कराना होता था
کہ بندے پورے کر دیں اور ہمارا بجٹ پاس کرا دیں. یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں جن سے کوئی جو ہے سنجیدہ آدمی انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صرف یوتھیا نہ ہو اور اس نے دلیل اور آرگومنٹ اور لاجک کو نہیں ماننا ہو. وہ اس کا کیس ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو ایک آزاد صحافت کا آدمی ہے جس نے حقائق پہ بولنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہیں مذاکرات کے موڈ میں کبھی رہے ہیں. وہ آج بھی جو ہے وہ جال بچھا رہے ہیں کہ ان سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک. سیٹل کر لیے جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں کہ ایک جانب وہ دھمکی کا سلسلہ اختیار رکھتے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ بچھے بھی رہتے ہیں. تو وہ ایک غیر سیاسی اور اس طرح کی ایک کلٹ کی سیاست کا وجود لے آئے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا کے اندر گرو رجنیش تھے, انہوں نے ایک کلٹ بنایا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگوں نے یہاں تک ان کے ساتھ وابستگی تھی کہ انہوں نے خودکشیاں کر لی تھیں. ان کے پاس بھی فارن کرنسی ہوتی تھی, وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح نوازتے تھے. اور یہی حال عمران خان کے کلٹ فالوور کا ہے کہ لوگ جو ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں, آپ پاپ اپ لیں, آپ کیمرہ لے کے نکل جائیں, تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے کہ کس وجہ سے آپ نکلے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمیں یہ کرنا ہے. تو یہ کلٹ فالوئنگ جو ہے یہ کوئی ریزنیبلٹی نہیں ہے کہ 21ویں صدی کے اندر آپ دلیل سے, جمہوریت سے, سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن سے سوسائٹی کو 21ویں ٹھیک. صدی کے شاہن شاہین صاحب جو اس کے مجھے بالکل, چیلنجز. شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا یقین دہانی ہے جو عمران خان اب بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی انتخابات کرائے جائیں فوری طور پہ. انہوں نے کہا کہ انہیں الیکٹیبل لوگوں کی ضرورت نہیں, ان کا ووٹ بینک بہت بڑا زیادہ ہے, وہ دوسرے کئی لوگوں کو ٹکٹس دے سکتے ہیں. تو ایسی کیا یقین دہانی ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی جب یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی میں شرپسند عناصر زیادہ ہیں یا پی ٹی آئی کا نظریہ ملک دشمن ہے, اس کے باوجود ایسی کیا یقین دہانی ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ابھی؟ نہیں دیکھیے, وہ آدمی جو ہے ہم بدقسمتی سے ان کو یا خوش قسمتی سے جان گئے تھے جب شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے لاہور میں بنیادیں یہاں کے دانشور بھی رکھ رہے تھے کہ یہ اچھا کام ہے, ایک پاپولر آدمی ہے. لیکن ہمارے سامنے یہ شوکت ترین کے دور میں ہی بے نقاب ہو گیا, اور ہمارے سامنے یہ کھل کے باتیں ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تھرڈ فورس بنانا چاہ رہی ہے, اور اس تھرڈ فورس کے نتیجے میں اسکولوں میں بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے 5 سال کے, 6 سال کے, 7 سال کے, تاکہ یہ 18 سال کے ووٹر بنیں گے. تو ایک کلٹ کو کریٹ کیا گیا, جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے صدارتی نظام کے اوپر 30-40 سال سے کام کر رہی ہے, 1 یونٹ میں کام کر رہی ہے, جو کہ جا کے باجوہ ڈاکٹرائن میں تجربہ کیا گیا جو ناکامی سے دوچار ہوا. اب وہ ان کو اتنا زیادہ لاڈ مل چکا ہے کہ وہ ایک لاپرواہی سے بات کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں, آنیسٹ بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ملک کے اندر 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ کو کیا کیا ہو چکا ہے. اور یہ ایک سمبولک چیز نہیں ہے, یہ ایک عالمی سطح کے اوپر میسیج ہوتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کتنی نازک اور فریجائل ہے کہ وہاں پہ لوگ جا کر ان گھروں میں جی ایچ کیو میں گھس جائیں, ایئر فورس کے جو ہے رن ویز کے اوپر آ جائیں اور ان کے سامنے جہازوں پہ آگ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہوں. تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو وہ نان سیریسلی ایسا لے رہے ہیں کہ بھئی وہ کون سے عوامل ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. وہ ایک بگڑے ہوئے لاڈلے ہیں جو جن کے تانے بانے بظاہر ہم ثبوت تو نہیں دے سکتے عالمی سطح پہ بھی ہیں اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لنک میں بھی ہیں, جس وجہ سے یہ جو ہیں زلمے خلیل زاد اور اس طرح کے لوگ لابیسٹ انگیج کیے گئے ہیں ٹھیک. جو ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی ریاست کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں کہ 9واں جو ہے یہ آئی ایم ایف کا جو ہے ریویو وہ مکمل نہیں ہو رہا, اور 1 ماہ سارا رہ گیا ہے اور پاکستان بدترین اقتصادی چیلنجز میں ہے. لیکن امریکہ اور یورپی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو حرف تنقید تو بنا رہے ہیں, لیکن روزانہ نئی شرائط پیش کی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ آنے والے بجٹ کی کنڈیشنلٹی یا جو کچھ اس کے چیدہ نکات ہیں
وہ بھی آئی ایم ایف سے شیئر کر لیے گئے ہیں، لیکن 9th ریویو مکمل نہیں ہو رہا اور 1 مہینہ آئی ایم ایف کے جو ہے پروگرام میں رہ گیا ہے. تو یہ وہی پارٹی ہے پی ٹی آئی جس نے جو ہے شوکت ترین کی یہ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ کے پی کے اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں عدم تعاون کریں اور یہ کر دیں. جب وہ وزرائے خزانہ صوبائی کہتے ہیں کہ یہ کیا ملک کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوگی، غداری نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا چیئرمین پکڑا ہے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو ٹھیک. کہنے کا مقصد ہے کہ جس آدمی کے اندر ملک کے مفادات اور اس کے جو ہے تحفظات، اس کی پریورٹیز، اس کے ہدف ڈیفائن نہ ہوئے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو تمام قانون سے بالادست سمجھتا ہو اور جو ٹریننگ اور میسیجنگ یہ دے کہ میں ریڈ لائن ہوں، اگر مجھے ہاتھ ڈالا گیا تو پھر یہ ہوگا. جنہوں نے پرسوں پھر یہی بیان دے دیا ایک عالمی نشریاتی ادارے کو کہ میں نے پھر کہا ہے لوگوں کو تیار ہو جائیں، اور حالانکہ فوج نے نہیں پکڑا لیکن ان کی غلط بیانی کا اندازہ لگائیے کہ جب فوج پکڑ کے لے کے جائے گی تو لوگ پھر فوجی اداروں پہ حملہ کریں گے، کسی اور پہ تو نہیں کریں گے. تو وہ کوئی ایسا مصالحانہ میسیج نہیں دے رہے، وہ منافقانہ میسیج دیتے ہیں. کبھی وہ ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں، کبھی وہ 2 سٹیپ ٹھیک. بیک ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مکس سگنل دے رہے ہیں اور وہ غیر ملکی آقاؤں کے ذریعے میسیجنگ کروا رہے ہیں، وہ عالمی سطح پہ میسیجنگ کروا رہے ہیں. اور یہ کلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ جس طرح جوک در جوک انہیں الیکٹیبل دلوائے تھے ٹھیک. ایجنسیوں نے، اس کا تاریخ جو ہے مداوا کر رہی ہے کہ وہ جوک در جوک واپس جا رہے ہیں. ٹھیک. تو ان کے پلے کچھ بھی شاہین نہیں ہے. صاحب یہ کہیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کا جو کیس ہے، وزیر اعظم کے معاون برائے احتساب عرفان قادر کا کہنا ہے کہ پاکستان کا میگا کرپشن کا کیس ہے، تحقیقات کی جائیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی. ان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک جو یہ چند منٹ کی سماعت کا کیس ہے، اس کو سالو کر دینا چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے اور جس کے اندر خود سپریم کورٹ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر پاکستان کی ریاست کا جو ہے ناجائز طریقے سے باہر جانے والے دولت کو اپنے اکاؤنٹ میں لے لیا ہے، کیا ان کو اس چیز کا فکر ہے یا وہ اس کے اندر برابر کے ملوث ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بہت سارے سوالات کو اور گرے ایریاز کو کھول رہی ہے عدالت کہ اگر پاکستان کی عالمی سطح پر موجود جو ہے اس طرح کے منی ٹرانسفر ہو رہی ہو اور ناجائز طریقے سے غیر ممالک میں پیسے پکڑے جائیں، وہ کیوں کر کے حکومت نے عمران خان کی اور خود سپریم کورٹ نے اپنے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آنے کی منظوری دی؟ حکومت کے پاس کیا جواز تھا کہ وہ پیسہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے، اسے قوم کے پاس لانا چاہیے تھا. اور جو ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کی جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے اندر کیوں لانے دیا گیا، اور اس کے اندر سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں پورا کرتی کہ اگر مثال ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی بھی تھی اس کا تدارک کرے کہ کیوں وہاں پر یہ مکس سگنل دیے گئے. ان کو کیا پتا یو کے والوں کو کہ یہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریاست کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک اتنی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. 70 کیسز پر ریسرچ سامنے آ چکی ہے جن میں 5-7 ججز جو ہیں سینئر ججز حضرات، جن میں سینئر پیونی جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، ان سمیت جو ہیں تیسرے نمبر پر جو سینئر موسٹ جج ہیں سردار طارق مسعود، اور جس طرح منصور صاحب ہیں، شاہ صاحب، جس طرح یا آفریدی ہیں، اس طرح کے قابل ترین ججز کو کسی بینچ میں نہیں بٹھا رہے. اور اس طرح کا طرز عمل پاکستان کی سپریم کورٹ میں وہ ہو رہا ہے جس کو بریکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. تو ایسے میں تو اور بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے اقتصادی معاملات کی سب سے بڑی امبیزلمنٹ ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے جو کہ پیسہ باہر کی حکومتوں نے پکڑا ہے
اس پیسے کو پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ میں تو یہاں اس موقع پہ یہ بھی سوال کروں گا کہ پاکستان کے ڈیم کا فنڈ کا اکاؤنٹ کھلنا بھی ایک غلط اور ان کے سکوپ سے زیادہ تھا کہ ڈیم فنڈ جو ہے ٹھیک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس قانون کے تحت کھول رہا تھا، اور وہ پیسے وہاں پر پڑے ہوئے ڈی ویلیو کیوں ہو رہے ہیں ایک غریب ملک کے جس کے اندر اقتصادی کرائسس ہے؟ اور جب ایک نیب کا کیس موجود ہے تو وہ کیسز کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کہ جبکہ وہ سپریم کورٹ کے اندر پیسے لے کر بیٹھ گئے، کیا اس کے اندر اس جو ہے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کو اگر سہولت کاری عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کی ہے تو کیا اس کے اندر یہ سوچا جائے کہ سپریم کورٹ کا بھی کوئی نام آتا ہے؟ اگر ٹھیک سپریم کورٹ اس گرے ایریا سے بچنا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو دامن چھڑانا چاہیے اور اپنے آپ کا کوئی کردار وضع کرنا چاہیے جس سے کہ یہ بڑے اسٹریٹ کیسز ہیں کہ جو ہے وہ ملک کا پیسہ جو ہے وہ ریئل ٹائکون کے جرمانے میں جانے کی بجائے وہ پاکستان کے خزانے میں آئے. اور یہ واقعتاً ایک اسٹریٹ کیس ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ایک اسٹریٹ کیس ہے کہ جو ہے این سی اے نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو وہاں پہ ادارہ ہے اس نے وہاں برطانیہ میں پکڑا ہے اور اس کو دھوکے سے یہ دیا گیا ہے کہ جو جیسے کہ یہ پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے جبکہ وہ پیسہ جرمانے کی مد میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے جو کہ سراسر ایک فراڈ ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ٹھیک ہے بالکل بشرا بالکل بی یہی بی بات جو ہے اور آج عمران عرفان خان بھی قادر صاحب آتے نے ہیں. کی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان ہے. بہرحال پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کہیے گا آخری سوال آپ سے کہ نئی پارٹی علیم خان اور جہانگیر ترین کی جو ملاقاتیں ہیں اور جن ارکان کی شمولیت کا امکان ہے، کچھ لوگ جو ہے نون لیگ جوائن کرنے کے اطلاعات ہیں، کچھ جو ہے پیپلز پارٹی میں اور کچھ جو ہے نئی پارٹی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا چیلنج ہوگا اگر نئی پارٹی نئے نظریے کے ساتھ آتی ہے تو اس کے لیے جو کتنا اسپیس موجودہ صورتحال میں ہوگا؟ دیکھیں میں اس میں ایک جملے میں ایک تنقیدی پہلو پیش کرتا ہوں جی کہ جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلا نمبر 1 پارٹی تھی، اس کے بعد لاڈلا نمبر 2 کو لانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس کے اندر جوڈیشری بھی ہے جس کے اندر ملٹری بھی ہے انہوں نے تمام حدود پھلانگ دی اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس حکومت کو لے بھی آئے اور اس حکومت کا تماشا جو ہے آج تک جاری ہے کہ وہ ایسا سربراہ لائے جو کبھی اسمبلیوں میں نہیں گھستا تھا اور پھر اس کے خلاف آئینی طور پہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس نے 2 اسمبلیاں توڑ کے قربان کر دیں اور عدالتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کی عدالتی نظام کا تماشا بنا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے الیکٹیبل کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے ضیاء الحق دور میں ایم کیو ایم بھی بنائی گئی، قاف لیگیں بھی بنائی گئی، نون لیگیں بھی بنائی گئی، اسلامی جمہوری اتحاد بھی بنائے گئے، مہران بینک کے ذریعے پیسے بھی دیے گئے، اسامہ بن لادن کے پیسے بھی دیے گئے اور عدم اعتماد کی بی بی شہید کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ نواز شریف بھی لائے جو ناکام ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سیاست کے اندر مداخلت کاری کو اب بس ہو جانا چاہیے. یہاں کتنی نسلیں بوڑھی ہو چکی ہیں، 75 سال پاکستان کی عمر ہے. اب جہانگیر ترین کے انڈر جو ہے آپ الیکٹیبل لے جائیں، کیا اس کا حقیقی معنوں میں جمہوریت کو فائدہ ہوگا؟ لوگ جو ہیں پاکستان کے جمہوری پروسیس کو مضبوط کریں اور اس کے ذریعے پاکستان کی تعمیر میں اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ذریعے حصہ ڈالے. اس طرح کے گروپ جو ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ بنتے ہیں اور ان کے کہنے پہ ووٹ ڈلتے ہیں. جس طرح ایم کیو ایم جو ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تو وہ جو ارباب پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی وہ عمران خان کو ووٹ دیتے گئے. جب باجوہ صاحب کا اختلاف ہو گیا وہ پیچھے ہٹ گئے تو وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے عمران خان کے خلاف پاس ہو گئی. تو اگر اس طرح کے جہانگیر ترین اور اس طرح کے ارب پتی لوگ جو کروڑوں روپیہ انویسٹ کر کے آ کے ارب پتی ہو جاتے ہیں اور مختلف گندم شوگر مافیا کے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس ملک میں یہی کھلواڑ رکھنا ہے تو پاکستان کا مقدر بلا کیسے بدلے گا؟ تو میں ذاتی طور پر اس بات کو اس لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ اس طرح کی ایک گروہ بندی جو ہے
ان کو آسانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یوز کرتی ہے. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر منیمم جو ہے پلان پہ, منیمم جمہوری ایجنڈے پہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور اپنا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اور 24 کروڑ عوام کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے. کوئی ٹھیک تمباکو مافیا کے پیچھے چل رہا ہے, کوئی گندم مافیا کے پیچھے ٹھیک, چل رہا بہت ہے, بہت کوئی شکریہ, بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنداسیں. وقت تھو ہے مختصر وقفے جو, وٹھوں تھا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسیں. پروگرام کے بے حصے میں گال کنداسیں IMF پروگرام کے حوالے سے. IMF جو پاکستان کے حوالے سے ناؤں جو ریویو پروگرام ہے ان میں اñا تائیں 1.5 लाख برقرار ہے. واضح رہے تو ان میں باقی 30 جون تائیں جو ٹائم ونی بچو ہے. پاکستان ان حوالے سے تمام گھنی کوششوں کرے رہا ہے. ان حوالے سے وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا IMF کے چیف مشن کے بیان کے حوالے سے ان جو چونا ہے تو IMF جو یہ مینڈیٹ نہ ہے جو ان طرح جو اسٹیٹمنٹس دے. واضح رہے تو IMF کے چیف مشن پارا جو اسٹیٹمنٹ ڈنی وی ہے ان چونا ہے تو سیاسی پیش رفت جو نوٹس وٹھوں تھا پر سیاست تے تبصرو نتھا کیوں. ان کھان پوئے جو وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا پارا ان جو جواب ڈنو ویو ہے ان جو چونا ہے تو IMF جو مینڈیٹ نہ ہے. IMF پاکستان کے اندرونی معاملن میں مداخلت نتھو کرے سکے. واضح رہے تو ملک میں ان وقت مہنگائی جی شرح ہے, مہنگائی 36% ودھی چکی ہے. عام مانن کے لائے ان وقت مہنگائی تمام وڈو مسئلو بنل ہے. جے حکومت IMF سے مذاکرات یا معاملات ان وقت طے نتھا تھی سگن تو حکومت جو چونا ہے تو ان وقت پلان بی بھی تیار ہے. صرف IMF تے وہ ڈپینڈنٹ نہ ہیں. ان سموری صورتحال کے حوالے سے ڳالهائڻ کے لیے سینئر اکنامسٹ شاہد صدیقی صاحب جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ نوا IMF کا جو ریویو پروگرام ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں IMF پروگرام کے حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بھی کوئی اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے جی کہ جو چاہے ہمیں آنکھیں دکھا دے. اب اس وقت دو حکومت کے پاس پاسبلٹیز ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے 9 تاریخ کو اپنا بجٹ پیش کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, وفاقی بجٹ, اور اس میں IMF سے جو رقوم ملنی ہے اگلے مالی سال میں یعنی جولائی کے بعد اس کے تخمینے وہ شامل کریں گے. یعنی مجھے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ اگلے مالی سال میں یعنی جولائی کے بعد کبھی ستمبر اکتوبر وغیرہ میں ہم IMF کے پاس جا کے کہیں گے کہ جناب آپ ہمیں 3 سال کے لیے کچھ $7.5 ارب کا ایک قرضہ ہمیں دیں جو کہ ہمارا حق ہے دینا اور ان کی ذمہ داری ہے دینا. لیکن جو موجودہ پروگرام ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے. جی تو مجھے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ حکومت ایک قسط ان سے لے لے گی اور ایک قسط لینے کے بعد بقیہ قسطوں کے لیے ان سے کہے گی کہ معذرت ہم اب آپ سے مزید قسطیں نہیں لیتے. ایک قسط لینے کے بعد جو ہے ہم اس کے پروگرام سے باہر نکل آ جائیں گے اور اگلے مالی سال میں دوبارہ پھر 3 سال کے لیے جائیں گے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کیا اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ امریکہ IMF کے ذریعے پریشر بھی دے رہا ہے. IMF نے جو چیف مشن نے جو سیاسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے بھی کہا ہے کہ یہ IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ IMF سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتا ہے مگر سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا. کیا کہیے گا؟ نہیں دیکھیے, انہوں نے خود یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن جہاں تک IMF کا تعلق ہے وہ امریکہ سے ڈکٹیشن ماضی میں بھی لیتا رہا ہے, آئندہ بھی دے گا. لیکن وہ سیاسی شرائط قانوناً نہیں لگا سکتا. قانوناً وہی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے ہمیں اپنی بجٹ کی تفصیلات دیں, وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جون تک جو آپ اس کا لیے پیسوں کا انتظام کریں جو ہم نے کر لیا ہے. تو باقی وہ سیاسی شرائط تو انہوں نے اشارہ دیا ہے, لیکن میرا خیال سے کہ وہ شرط عائد نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے, لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا ہم بھی اتنے گئے گزرے ملک نہیں ہیں. مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ایک قسط لے لیں گے اور ایک قسط لینے کے بعد IMF سے کہیں گے جی اب اس پروگرام میں ہمیں مزید پیسہ آپ سے نہیں چاہیے,
हम ये प्रोग्राम आपका शुक्रिया के साथ वापस कर रहे हैं। असल जो परेशानी है वो मैं आपको बता दूं। जी अगली परेशानी अभी है कि अगले माली साल में जब हम IMF के पास दोबारा जाएंगे और हम उनसे ये कहेंगे कि हमें $7.5 अरब का नया कर्जा दें 3 साल के लिए, तो उस वक्त जो उनकी शराइत हैं वो तो हम पूरी शायद कर दें आवाम के ऊपर बोझ डाल के, लेकिन जो मुझे असल खतरा नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो अपनी सियासी शराइत हमारे ऊपर आयद करेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। जी अगले माली साल में IMF से कर्जा आपको अगर मिल जाता है, जो कि मिल जाएगा, दोस्त ममालिक से भी कर्जे मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को पिछले 14 महीने में खास तौर से इतना तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि मुझे खौफ ये है कि IMF से अगले साल कर्जा मिलने के बावजूद, दोस्त मुल्कों से कर्जा मिलने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात रहेंगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि हमने तकरीबन $25 अरब का कर्जा अगले माली साल में वापस करना है। उसमें हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, अमेरिका की शराइत से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है, और उसका तरीका ये है कि ये जो इंतखाब, जब भी इलेक्शन हो, जब भी हो, मुझे भी इससे गर्ज नहीं, अक्टूबर में हो या जब भी हो, उससे पहले एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, उसमें ये कानून बना दिया जाए, कानून कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, और जो GST है जिससे महंगाई बढ़ती है 18%, उसको कम करके हम जो है ना 7.5 कर लाएंगे, और पेट्रोलियम लेवी को खत्म करेंगे। एक दूसरा ये था कि उसमें ये भी बना दिया जाए कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो जो इंतखाबात जीत की हुकूमत पार्टी में आई है उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये इस्लाहात लाजमन करें, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि जब इलेक्शन हो तो कोई भी पार्टी किसी पार्टी के बिहाफ का इलेक्शन लड़ता है तो इंतखाबी फॉर्म में ये लिखा जाए कि मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है, अगर ये मैं इस्लाहात नहीं करता तो फिर मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई, नंबर 1। दूसरे ये कि पार्लियामेंट में अच्छे लोग आए, उसकी वाहिद तरीका ये है कि जिस किसी ने माजी में कर्जे माफ कराए वो पहले वो वापस करें महसूस के। अगर ये हम इस्लाहात कर लेते हैं तब तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है, अमेरिका की साजिशों से हम बच सकते हैं। और अगर हमने ये नहीं किया तो IMF से भी कर्जा मिल जाएगा, दोस्त मुल्कों से भी मिल जाएगा, पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा खतरात लाक होंगे। अगले इस साल हमारी जो मईशत की शरह नमू है मेरे हिसाब से नेगेटिव रहेगी, मनफी को 2-3%, और महंगाई इस वक्त 36% है। अगले साल बहुत अगर तरक्की हुई तो 2-3% की शरह नमू होगी, महंगाई जो है वो तकरीबन 25% से ज्यादा होगी, तो हमारे अवाम कुछ ले जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी, आम आदमी जो है वो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो ना मुनासिब ग़िज़ा दे सकेगा, ना वो बच्चों को तालीम दे सकेगा, ना इलाज मुआवजा कर सकेगा, तो उसे पाकिस्तान से और अपने मुस्तकबिल से उसको मायूसी हो जाएगी। तो या तो इस्लाहात करें या खुदकशी कर लें, अब तीसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जौहरी ताकत पाकिस्तान के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है, और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आपने बात की है ये बहुत अच्छी बात की है, आवाम को बताया जाए कि हमारी हुकूमतें माजी की और मौजूदा वो भी इस्लाहात नहीं करना चाहती, अब उसको कानूनी शक्ल दें, वरना बेइंतहा मुश्किलात और बेइंतहा परेशानी आएंगी और हम खित्ते के मुल्कों में पीछे चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, भारत हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो अब हम जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर नजर आ रहे हैं। ये सूरत जो है जौहरी पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से खतरनाक है। जनाब बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर इकोनॉमिस्ट शाहिद सिद्दीकी साहब सां गॾु उन्हनि जो चवणो त मौजूदा जेका सूरत हाल आहे उन में पाकिस्तान नओं जेको IMF जो प्रोग्राम आहे उहो रिव्यू भी थी वेंदो, ऐं जंहिंजो टाइम जेको आहे 30 जून ताईं आहे, पर ईंदड़ जेको माली साल आहे उन में पाकिस्तान जे लाइ मुआशी हवाले सां ख़तरा अञा वधीक आहिनि। इन हवाले सां अवाम में आगाही फैलाइण जी ज़रूरत आहे। मुआशी महांगाई जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त 36 जेको आहे शरह ताईं सैकड़ो ताईं महांगाई वधी चुकी आहे, जंहिंजा आम इंसाननि आम आवाम ते तमामु घणा नेगेटिव असर पइजी रहिया आहिनि। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।